अस्सलाम वालेकुम। मेहमानी खुसूसी के साथ मैं हूँ तैयबा सत्तार। कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। वो ना सिर्फ हसास तबीयत रखते हैं बल्कि मुआशरे में बेहतरी के लिए हमा वक्त अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमानी खुसूसी ऐसी ही शख्सियत हैं। आप डायरेक्टर कारवाने इल्म फाउंडेशन हैं, कॉलम निगार हैं और दानिश्वर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद इरशाद सूफी साहब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू सर, कारवाने इल्म फाउंडेशन कब कायम किया गया और इसके क्या मकासद हैं? कारवाने इल्म फाउंडेशन बुनियादी तौर पे एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के जो टैलेंटेड नौजवान हैं, जो मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात में अपनी काबिलियत ज़ाहिर करते हैं बहुत अच्छे नंबर लेकर, और उसके बाद अगर वो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन नामसाइद हालात का शिकार हैं, गरीब हैं, मुस्तहिक हैं या माजूर हैं, कोई भी उन्हें फ़िज़िकल माजूरी है, खुसूसी नौजवान जिन्हें हम कहते हैं स्पेशल, तो हम उन्हें माली मदद फराहम करें और उनकी करियर काउंसलिंग करें, उनकी राहें आसान करें कि वो एजुकेशन जो हायर एजुकेशन है वो मुकम्मल कर सकें। और ये 2003 में कारवाने इल्म फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी, बाकायदा ये रजिस्टर्ड हुई थी। सर, किस क्राइटेरिया के तहत जो है वो तुलबा की माली मुआवनत की जाती है? देखिए, कारवाने इल्म फाउंडेशन का जो हमारा क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप इशू करने का, वो है कि कम से कम 75%, 75% नंबर कम से कम हो मैट्रिक और इंटर में, और उसके बाद बच्चे के वालिदैन के जो ज़राए आमदन हैं वो महदूद हों, जिससे बामुश्किल उनकी लिविंग पूरी हो रही हो। तो हम कहते हैं कि जो टैलेंट बच्चा जो ज़ाहिर कर दे, और मैट्रिक तक भी, मैट्रिक से ऊपर इसलिए रखा कि पूरे मुल्क में सरकारी तालीमी अदारे जो हैं वो मैट्रिक तक तालीम बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल सही, और बहुत अच्छे स्कूल हैं हमारे, जो आज भी बहुत अच्छे सरकारी स्कूल जो डिलीवर कर रहे हैं। तो हमने फिर कहा कि जो मैट्रिक सतह तक अपनी काबिलियत बच्चा ज़ाहिर करे तो उसको आगे बढ़ने के लिए हर तरह की मदद दी जाए। ये बुनियादी मकसद था। 2003 से हम इस काम में सरगर्म हैं। तो सर, कितने बच्चों को अब तक जो है ये इदारा स्कॉलरशिप्स दे चुका है? आतिफ भाई, ये इस वक्त हम कोई 7,000 से ज़ायद हैं स्टूडेंट्स जिनको मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के, यानी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के और मुख्तलिफ लेवल्स के, उन्हें हम स्कॉलरशिप्स दे चुके हैं। सही। और जो बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, जो जिनको भी ये जो फाइनेंशियल आप सपोर्ट की जाती है इस इदारे की तरफ से, जो कल को डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं या प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, वो इस इदारे को फिर क्या पे बैक भी करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल पे बैक करते हैं। और ऑब्वियसली कारवान जो है, हम सिर्फ ये नहीं कर रहे कि हम स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स को देखा, उसके लिए फ़िक्स स्कॉलरशिप रखी है तो दे दी। कारवाने इल्म फाउंडेशन जो रोल है एज ए पेरेंट अदा करता है, हम उनके गार्डियन बनते हैं। और हम हर आपको एक अनोखी बात बताऊं कि कारवाने इल्म फाउंडेशन जो है ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल ज़रूरत का जायज़ा लेते हैं। बात है। और फिर उसको मंथली फ़ी चाहिए, एनुअल फ़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंडियन यूनिवर्सिटी की, बिल्कुल सही, उसका एनुअल हॉस्टल है अगर है वो ज़रूरत है, और इसके अलावा इलाज मुआवजा जो उसकी एक्सपेंस हैं, हम चाहते हैं कि वो मीट हो जाए कि पाकिस्तान का जो ब्रिलियंट नौजवान है, जो जौहरे काबिल है, जो टैलेंट है, वो बेफिक्र हो के अपनी एजुकेशन ले। तो ऑब्वियसली जब ये तालीम ले लेते हैं और इन्हें 2-4 साल लगते हैं संभलने में, प्रोफेशन में आके, करियर में आने, उसके बाद बिल्कुल वो खुद डोनर बन जाते हैं। इस वक्त बेशुमार लड़के लड़कियां हैं जो हमारे डोनर भी बन चुके हैं। क्या सिर्फ पंजाब में ही ये इदारा काम कर रहा है या बाकी जो शहर हैं उनके भी तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप दी जा चुकी हैं अब तक? हमारा दायरा कार जो है वो पूरा मुल्क है, पाकिस्तान के चारों सूबे, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम इलाकों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, दूसरे सरकारी कॉलेजेस हैं, इन सब के बच्चों को हम स्कॉलरशिप्स देते हैं। और हमारा जो स्लोगन है वो ये है कि बिला तकसीम रंगो नस्ल व इलाका, हर पाकिस्तानी जो है वो एलिजिबल
ہے اس اسکالرشپ کے لیے. ڈونرز کے حوالے سے سر بتائیے کہ کون کون سے جو افراد ہیں وہ ڈونیشن کرتے ہیں اس ادارے کے لیے، اور کیا اوورسیز پاکستانی بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ پاکستانی ہی ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی ہیں جو پرسنل کیپیسٹی میں بھجواتے ہیں، بالکل بھجوا سکتے ہیں. اور یہ جو کاروان ہمارا چل رہا ہے یہ اس کے بالکل جو ڈونیشن ہے وہ پاکستانیوں ہی کی طرف سے آتی ہے. صوفی صاحب یہ بتائیے کہ کون کون سے ڈسپلنس کے جو طالبات ہیں ان کو اسکالرشپس دی جاتی ہیں؟ کون کون سے طلباء ہیں؟ مطلب وہ کیا ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا انجینئرز ہیں؟ جی طیبہ، یہ جو اسکالرشپ کے ڈسپلنز ہیں اس میں بھی ہم نے خود کو ریسٹرکٹ نہیں کیا ہوا. سائنس، میڈیکل، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، کامرس، مینجمنٹ، کمپیوٹر سائنسز اور سوشل سائنسز جو آرٹس کے سبجیکٹ ہیں ہم ان میں بھی اسکالرشپس دیتے ہیں. ہمارا یہ بلیو ہے کہ اس سوسائٹی کو بلا شبہ ڈاکٹرز چاہیے، انجینئرز چاہیے، مینیجرز چاہیے، کامرس کے ایکسپرٹس چاہیے، اکاؤنٹس آفیسر چاہیے، لیکن استاد بھی چاہیے، وکیل بھی چاہیے، صحافی بھی چاہیے، ادیب بھی چاہیے. تو تمام ڈسپلنز میں ہم اسکالرشپس دیتے ہیں. اچھا، یہ بائی چوائس ہے کہ ہمیں اپلیکیشن زیادہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور میڈیکل کی زیادہ آتی ہیں. تو جو اب تک کی جو اسکالرشپس میں نے آپ کو بتایا کہ 7,000 سے زیادہ، کوئی 7200 کے قریب اس وقت اسکالرشپس کا نمبر ہے. تو اس میں کوئی 1800 کے قریب ڈاکٹرز ہیں. اسی طرح کوئی 1300 پلس انجینئرز ہیں جنہوں نے بی ایس سی انجینئرنگ کی، انجینئرنگ میں گریجویشن، یس انجینئرنگ کی بات کر رہا ہوں. پھر آنرس کے ڈسپلنس کے مختلف جو پروگرامز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہم تمام شعبوں کا بچہ، ہر کسی بھی شعبے سے ہو، اگر وہ ہمارے کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے تو ہم اسکالرشپس دیتے ہیں. اسی طرح جینڈر کی ڈسکریمنیشنز نہیں ہیں ہمارے ہاں، آلموسٹ برابر رہتے ہیں اسٹوڈنٹس، یعنی میل اور فیمیل جو ہے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. بلکہ اگر اسکالرشپس جب دینی ہوتی ہے تو وہ ہماری جو پریفرنس ہے، جو کرائٹیریا ہے اس میں وہی ہے کہ ہم امیجیٹ جو اسپیشل بچہ آ جاتا ہے، اسٹوڈنٹس آ جاتا ہے، نابینا ہے، معذور ہے، وہ پاکستان کی کسی اچھی درسگاہ میں داخل ہو گیا تو ہم اس کو فوری اسکالرشپس ایشو کرتے ہیں. اسی طرح ہم خواتین کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں. پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جو ڈپلوماز ہیں، یہ ایف ایس سی کے بعد، میٹرک کے بعد جو ڈپلوماز ہیں 3 سال کے، یا ایف ایس سی کے بعد 1 سال، ان کو امیجیٹ دیتے ہیں کہ پاکستان کو ہنرمند نوجوانوں کی ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے. تو خواتین کے لیے بالکل ہم پورے مواقع ہیں ہمارے ہیں. صوفی صاحب، وہ طلباء جو مائنورٹیز میں آتے ہیں کیا وہ بھی، ان کو بھی اسکالرشپ دی جاتی ہے؟ بالکل، بہت احترام اور اکرام کے ساتھ. کیا بات، ایسی کی اسٹوریاں ہیں. اقلیت تو ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ پاکستانی ہے. ہمارے ہاں تو یہ تصور بھی نہیں ہے. اب انٹیریئر سندھ ہے، بلوچستان ہے، کے پی کی ہے، گلگت بلتستان ہے. اب سندھ میں ہمارے بہت سارے پاکستانی بہن بھائی ایسے ہیں جو دوسرے مذہب سے، ہندو بہت سارے بچے بچی ہیں، بہت سارے کرسچنز ہیں، یس، عیسائی بچے بچی ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے سامنے جب اپلیکیشنز آتی ہے تو ہم اس کا میرٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا تعلیمی ادارہ درسگاہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں اس نے میرٹ پہ داخلہ کیا، اس کا سکور دیکھتے ہیں، پلس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی فیملی کیا ہے. اوبویسلی ہمارے پاس تو اسکالرشپ لینے والے بہت لوئر کلاس کی جو پاکستانی ہیں وہی ہیں، اور مذہب کا تو کہیں کوئی ذکر بھی نہیں آتا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ہے. اور یہ آپ نے ذکر کیا تو آج میں بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ہمیں ان بچوں سے بھی بہت ساری محبتیں اور دعائیں ملتی ہیں. وہ پاکستان ہیں، وہ اکثریت یا اقلیت نہیں ہے، ہمارے لیے وہ پاکستان ہے. یعنی کوئی ریلیجیس ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہے اس ادارے میں. کیا بات ہے، نہیں ہے، کوئی علاقے کی بھی نہیں ہے. صوفی صاحب، ایسے بچے جو آپ کے ادارے کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہ چکے ہیں، کیا وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کے ممالک میں بھی جا چکے ہیں؟ اچھا، یہ ایک ٹریک ہم کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. اوبویسلی ہمارے اسٹوڈنٹس ایم بی بی ایس کیا تو ڈاکٹر ہے، وہ اسپیشلائزیشن کے لیے انہیں اسکالرشپس مل جاتی ہیں، باہر چلے جاتے ہیں. اسی طرح انجینئرنگ میں جو گریجویٹ ہونے کے بعد فردر ان کی جابس جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں، فورن میں ہو جاتی ہیں، یا ہائر ایجوکیشن کے اسکالرشپس بالکل جاتے ہیں. لیکن یہ جو اسکالرشپ ہولڈرز ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کاروان علم فاؤنڈیشن کی مدد سے
اپنی تعلیم کو. پاکستان میں بہت سارے اہم عہدوں میں، اہم اداروں میں، پاکستان کے تمام سرکاری اداروں میں اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ہمارے اسکالرشپ ہولڈر ہیں جو بیٹھے ہوئے. اور ڈاکٹرز انجینئر تو اوبیسلی ہیں کہ پاکستان کا کوئی میڈیکل کالج، کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی، کوئی ریگولر یونیورسٹی ایسی نہیں پورے ملک کا، میں دعویٰ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جہاں کاروان علم فاؤنڈیشن کے تعاون سے 1 یا 50 بچے اسکالرشپ سے بنا پڑھ رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. سر اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بتائیے کہ جیسا کہ آپ کالم نگار بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی کالمز بھی لکھ چکے ہیں اردو ڈائجسٹ میں جیسے آپ نے بتایا، تو کن کن موضوعات پہ آپ کالم لکھتے ہیں؟ بنیادی طور پہ قلم کا مزدور آدمی ہوں، جرنلسٹ ہوں، مختلف اخبارات میں کام کیا، آپ کی طرح کوئی ریڈیو پہ کوئی میزبانی بھی کی، کمپیئرنگ بھی کی، کوئی ٹی وی وغیرہ بھی پروگرام کیے. اردو ڈائجسٹ سے میں منسلک ہوا، ایک پاکستان کا ایک بہت موقر جریدہ 2001 میں. صحیح. وہیں رہتے ہوئے یہ 2003 میں یہ کاروان علم فاؤنڈیشن بنائی. ایک پیورلی ایڈمنسٹریٹو ورک ہے، ایک خدمت خلق کا کام ہے. اللہ نے توفیق دی، کچھ صلاحیت پیدا ہو گئی، یہ بھی چلتا رہا. تو وہ لکھنے لکھانے کا ساتھ ساتھ کام رہا. تو میرے جو موضوعات آپ نے پوچھے اوور آل ایز اے جرنلسٹ وہ سوشل ایشوز رہے، کرنٹ افیئر اور سوشل ایشوز. میرا زیادہ جو میدان ہے لکھنے کا وہی ہے. کالم کے بھی میرے موضوع پازیٹیوٹی، یوتھ ڈیولپمنٹ، کریئر کاؤنسلنگ اور سوشل ایشوز ہیں، اور آپ کی سوسائٹی کے وہ پازیٹیو ایلیمنٹس جو جن کی وجہ سے پاکستانی معاشرہ کوئی سخی، کوئی ٹیلنٹڈ فرد، ادارہ، انڈیویجول، اس کی کہانی ہے. یہی سارا. ایک میری کتاب بھی ہے جوہر قابل، جو ایسے ہی ٹیلنٹڈ نوجوانوں کی کہانیاں ہیں جس میں جنہوں نے نامساعد حالات، غربت، اور اس کے باوجود لاکھوں سٹوڈنٹس میں ہائیسٹ نمبر لیے، پھر آگے بڑھے، مشکلوں کو، فزیکل مشکلوں کو انہوں نے شکست دی، آج وہ ایک مقام پہ. سر یہ بتائیے کہ حکومت پاکستان نے اب تک کتنا سپورٹ کیا ہے اس ادارے کو؟ اچھا، گورنمنٹ کو ہم نے پرسیو نہیں کیا جی. صحیح. شروع میں ہمیں کوئی گورنمنٹ سے کوئی فیو لیکس کی گرانٹ ملی تھی، لیکن ہم نے بھی فوکس رکھا پاکستانیوں پہ. اچھا، ہم کیونکہ صحافت سے تھے، سوشل سائنس کے سارے لوگ تھے، یہ کاروان کی جتنے بھی آفس بیئررز ہیں، تو ہم نے کہا کہ پاکستانیوں کو بیدار ہونا چاہیے. پاکستانیوں کو ہم نے کہا کہ آپ اپنے 2 بچوں کو پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، کچھ ایک بچہ آپ لے لیں قوم کا، اسے بھی اپنا بچہ سمجھے. بالکل. تو ہم نے پاکستانیوں کو زیادہ پرسیو کیا، فوکس کیا، انہیں کہا. اور الحمدللہ کہ کرنٹلی جو چل رہا ہے یہ کووڈ اور اس کے حالات کے باوجود 5 کروڑ روپے کی سالانہ جو ہے ہمارا بجٹ ہے یہ اسکالرشپ کا، اور 500 پلس کے قریب اسکالرشپ ہولڈرز اکراس پاکستان ہوتے ہیں. کیا بات ہے. صوفی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ ایک آپ کی کتاب بھی حال ہی میں آئی، اس حوالے سے کچھ بتائیے. طیبہ، میں صحافی تو تھا ہی، جرنلسٹک رائٹنگ تو پچھلے کوئی 2-2.5 ڈیکیڈ سے کر ہی رہے ہیں، یہ مزدوری چل ہی رہی ہے. یہ جو کاروان علم فاؤنڈیشن سے اسکالرشپ لینے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو مجھے پورا ملک جانے کا اتفاق ہوا، دور افتادہ مقامات پہ، دیہات پہ. میں نے ان بچوں کے شروع میں بھی تحقیق اور تصدیق کے لیے جانا ہوا، پھر ان کے حالات نے اکسایا ایک اندر کے جرنلسٹ کو، رائٹر کو. تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں یہ وہ بچے جو اب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہا ہے، جہاں بجلی بھی نہیں، پولیو کا مریض ہے، اس کا باپ مزدور ہے، اس کے باوجود وہ کئی 7 والے گاؤں میں 5-7 کلومیٹر رینگ کے جاتا ہے، وہاں پڑھتا ہے، وہاں کے استاد، اس کے کلاس فیلوز اس کی مدد کرتے ہیں. کوئی ایک بچہ اس کو سائیکل پہ لانا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ ہائی اسکول جاتا ہے، وہاں کے ٹیچر اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. کوئی اس کو گھر بائک پہ چھوڑ جاتا ہے، پھر وہ FSC کر لیتا ہے، وہاں اس کی راہوں میں سوسائٹی آسانیاں پر. تو میں نے اس کتاب میں، جوہر قابل جو میری کتاب ہے، اس میں ایک تو وہ بریلینٹ نوجوانوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے اپنے عزم، ہمت اور جوہر سے یہ ثابت کیا کہ مالی مشکلات، فزیکل جو رکاوٹیں وہ کچھ نہیں ہوتی ہیں، منزل کو پایا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا یہ میسج آئے گا، موٹیویشن میسج آئے گا سوسائٹی تک. دوسرا، اس میں بہت سارے کردار ہیں ان بچوں کے، چچا، ماموں، خالو، بھائی، بہن، ہمسائے، جنہوں نے ان کی مدد کی
تو میں نے کہا یہ بھی تو پتہ چلے کہ ہمارا سوسائٹی میں بہت سارے مثبت کردار موجود ہیں. بالکل تو یہ مجھے تحریک ہوئی اور میں نے یہ کتاب جوہر قابل لکھی. کیا بات ہے. صوفی صاحب پروگرام کے اختتام میں نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یوتھ کو صرف ایک بات کہوں گا میں کہ سب سے قیمتی چیز وقت اور اس کے اوپر جذبہ ہے. اگر آپ کا پیشن ہے جس کو انگریزی میں بولتے ہیں اور آپ یوتھ میں ہیں 18 19 20 25 سال کی ایج میں, تو آپ دنیا کی بڑی سے بڑی جو اچیومنٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. آپ نے امیر ہونا ہے, آپ نے ڈگری لینی ہے, آپ نے کوئی مقام لینا ہے. کیونکہ یہ جو دیکھیے 20 سال سے اگر ہم لیں 20 سال سے یہ جو 35 سال تک کا یہ جو 1.5 یہ 15 ایک سال کا ڈیکیڈ ہے, اس میں آپ کے پاس انرجی بھی ہوتی ہے, امنگ بھی ہوتی ہے, لائبلٹیز بھی نہیں ہوتی, موٹیویشن زیادہ ہوتی ہے, انرجیٹک ہوتا ہے انسان. تو گو جو خوش نصیب ہیں وہ تو 16-17 سال سے شروع ہوتے ہیں. تو پیغام ون لائنر یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی آپ جستجو کریں گے, بس محنت کرنا ہوگی آپ کو. کیا بات ہے. صوفی صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ آپ کا. آپ کی مہربانی, بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی خالد ارشاد صوفی صاحب کی. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوفی صاحب جیسے لوگ ہی ہیں جن کی بدولت معاشرے میں مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی فروغ مل رہا ہے. اگلے پروگرام مہمان خصوصی تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.